You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम आरिफ मुज़फ़्फ़र, हमारी वेबसाइट eawaz.com। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस वक्त अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमात इस्लामी की एक बात जिसको मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी हाईलाइट किया था, इस प्रोग्राम में भी हाईलाइट किया, आई थिंक दिस इज़ दी ओनली जमात जिसमें बाकायदा इंतखाब किया जाता है अमीर जमात का, और वो अपना टेन्योर पूरा करने के बाद फिर अगला जो यानी कोई किनशिप नहीं है या रिश्वत सिफारिश या बाप से बच्चा और बच्चे से बच्चा और उस तरह से चले, वो चीज़ नहीं है। जनाब अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम एंड बखैर रागले। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको पुश्तो भी आती है। सर पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि हमारी इस उर्दू ज़ुबान ने हम सारे सूबों को एक ज़ंजीर में बांध के रखा हुआ है। हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि एक दूसरे को ग्रीट कर सकें, मगर आपको तो बड़ा हौसला जाता है कि पश्तो ज़ुबान होने के बावजूद आप उर्दू में बड़ी खुले तरीके से बातचीत करते हैं। हम अपने उर्दू की तलाश में हूँ जिसमें सराइकी भी शामिल हो जाए, पंजाबी भी शामिल हो जाए, सिंधी भी शामिल हो जाए, बलूची भी शामिल हो जाए, गुजरी भी शामिल हो जाए, पश्तो भी शामिल हो जाए। फारसी और अरबी तो ऑलरेडी मौजूद है, अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा गलबा हो गया है। बहरहाल एक बैनुल-अक़वामी उर्दू ज़बान बनने के लिए ज़रूरी है कि तमाम रीजनल ज़बानों का मजमुआ हो जाए उर्दू, तब बैनुल-अक़वामी ज़बान बनेगी इंशाअल्लाह। और वैसे तो उर्दू है भी लश्करी ज़ुबान कहा जाता है कि इसमें तमाम ज़ुबानों का इम्तज़ाज है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और मुझे पता है कि आप की मसरूफ़ियत, इसके बाद आपका एक और इंटरव्यू भी है। हर इंसान पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल को सुनना चाहता है, देखना चाहता है। मैं मुल्क से बाहर बैठी हुई हूँ और जब मैं इंटरनेशनल न्यूज़ को डेफिनेटली ज़्यादा देखती हूँ, और उस तनाज़र में जब मैं पाकिस्तान को देखती हूँ तो बाकायदा खून के आंसू रोता ज़रूर है। आज उसी खित्ते में हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हो रही है, और हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर ना कर पाए, और देखिए इक्वली जो उन्होंने बिजनेस कॉरिडोर इंडिया ने आज जो बनाया, और क्या कमाल का रिश्ता उन्होंने जनाब जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया से एक अरसे से थोड़ा ब्रोकन रिलेशनशिप था, उस रिश्ते को इस्तवार करते हुए क्या कहेंगे इसके बारे में? आप क्या महसूस करते हैं? हम कहाँ खड़े? देखिए, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, और पाकिस्तान को जिन नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है और जिस माहौल से अल्लाह ने नवाजा है, जिस खूबसूरत मौसमों से अल्लाह ने नवाजा है, जिन खूबसूरत दरियाओं से अल्लाह ने नवाजा है, जिस खूबसूरत टूरिज़म के खूबसूरत मुकामात से अल्लाह ताला ने नवाजा है, अगर इसको हम प्रॉपरली सही तरीके से मैनेज कर सके, इस्तेमाल कर सके, तो यकीन कीजिए लोग यहाँ आएंगे कमाने के लिए, तिजारत के लिए, मजदूरी के लिए, मुलाजिमत के लिए, सैर के लिए और तफरीह के लिए आएंगे। बाकी जब आपने इंडिया की बात की तो देखिए, इस वक्त इंडिया में 1 अरब और 46 करोड़ इंसान बसते हैं, यानी पूरी दुनिया को आप ले लें, 8 बिलियन की आबादी है। उस 8 अरब की आबादी में से 1 अरब और 46 करोड़ लोग हैं इंडिया में। तो लामहाला सारी दुनिया की तवज्जो, बिलखुसूस वो ममालिक जो चीज़ों को प्रोडक्ट करते हैं, पैदावार उनके साथ मौजूद है, कारखाने मौजूद है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बेचने के लिए है, वो ज़रूर बिलज़रूर उस मंडी की तरफ मुतवज्जे होंगे जिसका नाम इंडिया है। लिहाजा इंडिया के कल के इजलास को देख कर किसी डिप्रेशन में आना या टेंशन में आना ये ज़रूरी नहीं है।
اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر اپنا مینجمنٹ ہو اور اچھی قیادت ہو اور نظام کو ہم بہتر بنا سکے تو ہم آج بھی انڈیا سے بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں ہر لحاظ سے ترقی کرنے میں۔ ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے ہندوستان میں اسٹیبلٹی ضرور رہی اور پاکستان 76 ایئرز میں بھی ہم سبق سیکھ نہیں رہے۔ آپ کی جماعت میں الیکشن ہوتے ہیں، اس سے بھی کبھی کسی اور جماعت نے سبق نہیں سیکھا۔ 46 سال سے کوئی وزیر اعظم اپنا ٹینیور نہیں پورا کر سک رہا، اس سے بھی کسی نے نہیں سیکھا۔ اب الیکشنز کا کہا جا رہا ہے اور عمران خان بھی الیکشن کا ہی کہا کرتے ہوتے تھے، آپ بھی الیکشن چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی الیکشن چاہتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ اگر صدر علوی صاحب نے الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کر دیا تو دوسری جماعتوں نے یہاں پہ یہ اعتراض کھڑا کر دینا ہے کہ وہ عبوری صدر ہیں۔ یہاں کیا یعنی یہ جو ہمارے اندر کی رسہ کشی ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو الیکشن کے بغیر پاکستان کے ساتھ کوئی چوائس نہیں ہے، میں یہ بتا دوں، اور یہ 23-24 کروڑ انسانوں کا ایک سمندر ہے اس وقت، اور یہ مسائل اور مصیبت کے دلدل میں ہے۔ اس کو صرف ایک ایسی حکومت آگے لے جا سکتی ہے اور اس کشتی کو بوئر سے نکال سکتی ہے جن کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہو، جس کے پش پر قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، سینٹ موجود ہو اور عوام کا اعتماد ہو۔ دنیا بھی اس پر اعتماد کرے گی اور یہ دنیا سے بات کر سکے گی۔ اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 224 کے روشنی میں موجودہ حکومت کا، نگران حکومت کا اور الیکشن کمشنر کا فرض ہے، آئینی فرض بھی ہے، اخلاقی فرض بھی ہے، اور جو حلف اس نے اٹھایا ہے اللہ کو گواہ کر کے اس آئین کے تابعداری کا، وفاداری کا، اس کا تقاضا ہے کہ جلد از جلد الیکشن کا اعلان کرے۔ باقی رہی بات صدر پاکستان کا کہ وہ ایک ٹینیور پورا کر چکے ہیں اور ایک قائم مقام صدر ہے یا عارضی صدر ہے، تو دیکھیے اگر کوئی مستقل امام، مسجد کا مستقل امام نہ ہو اور وہ کہیں چلا جائے اور اس جگہ محراب میں کوئی اور عارضی امام ہو تو کوئی مقتدی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ابھی آپ کے کہنے پر میں نے رکوع نہیں کرنا ہے، سجدے میں نہیں جانا ہے، قیام نہیں کرنا ہے، سلام نہیں پھیرنا ہے، اس لیے کہ آپ تو مستقل امام نہیں ہے۔ جو بھی آرڈر وہاں سے یا آرڈیننس وہاں سے یا حکم وہاں سے جاری ہوتا ہے وہ علوی صاحب کا نہیں ہوتا ہے، وہ اس کرسی کی طرف سے ہوتا ہے جس کے آئین میں اختیارات متعین ہے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان کا، نگران وزیر اعظم کا اور الیکشن کمشنر کا فرض ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کا انعقاد کر لے۔ جو دو پارٹیوں کے نام آپ نے لے لی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، تو صحیح بات یہ ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے CCI کے اجلاس میں یہ طے ہی کیا تھا کہ بروقت الیکشن نہ ہو، پہلے حلقہ بندیاں ہوں، اور حلقہ بندیوں پر بھی لوگ اعتراض کریں گے، پھر اس ڈیجیٹل مردم شماری پر لوگ اعتراض کریں گے اور اس طرح معاملہ لمبا ہو جائے گا۔ تو جماعت اسلامی کا شروع سے یہ موقف ہے کہ آپ لوگ اندر کچھ کہتے ہیں، باہر کچھ کہتے ہیں، ہم ہمیشہ ایک کلیئر موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس حکومت کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں کا اور نگران حکومت کا ایک ہی کام ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے یا اپنے دورانیوں کو طوالت دینے کے بجائے وہ صرف اور صرف الیکشن پر فوکس کرے۔ بہت شکریہ۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی قوم کو شعور نہیں آنے دیا جا رہا؟ ڈیجیٹل جو الیکٹرل ووٹنگ ہے، پوری دنیا میں یہ سسٹم چل رہا ہے۔ ہمارے یہ جتنے پولیٹیشنز ہیں جو ڈیجیٹل ووٹنگ کے اگینسٹ ہیں، باہر کے ملکوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرجریز کے آج کے مطابق، ان ویٹرو ٹریٹمنٹس آج کے مطابق، تو یہ ایک سسٹم جو کمپیوٹر کے تھرو ہے، اس پہ کیا اعتراض ہے ڈیجیٹل ووٹنگ پہ ان کو؟ دیکھیے، ڈیجیٹل ووٹنگ پہ اعتراض نہیں ہے اور مردم شماری پر بھی اعتراض نہیں ہے، مسئلہ اس کے استعمال کا ہے۔ مثلا ابھی یہ ڈیجیٹل مردم شماری تو ہوئی ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ جہاں 2017 میں
آبادی 5 لاکھ تھی تو 2022 کے اس مردم شماری میں وہ کم ہو گئی ہے۔ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں مردم شماری کر کے 100% ان کے آبادی میں، تو مسئلہ اس ڈپارٹمنٹ کا یا کرنے والوں کے نیت پر اور اس کے ایکشن پر ہے، باقی ڈیجیٹل مردم شماری سے کسی کا اختلاف نہیں۔ جہاں تک ڈیجیٹل ووٹنگ کا مسئلہ ہے، جماعت اسلامی اس کے حق میں ہے، اس تجویز کے ساتھ کہ آپ اس کو پہلے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لے لے، ضمنی الیکشن میں لے لے، بلدیاتی الیکشن میں لے لے، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ الیکشن کے دن یہ نظام فیل ہو جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں بالکل آپریشن کے دوران بجلی چلی جاتی ہے اور آپریشن ڈاکٹر بھی حیران ہوتا ہے اور مریض بھی بے ہوش ہوتا ہے اور بجلی چلی جاتی ہے، اس طرح روز کا یہ معمولات ہے ہمارے پاکستان میں۔ تو ہمارے پاس جو انڈیا ہے اس نے بھی اس کو فیز وائز یا تدریج کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ہماری بھی موجودہ حکومت کو یہی ہے کہ آپ تدریج کے ساتھ اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ اتنا بڑا ایکسرسائز ہونے کے بعد اس پر تحفظات نہ ہوں، اعتراضات نہ ہوں۔ تو ہم ڈیجیٹل مردم شماری کے خلاف بھی نہیں ہیں، ڈیجیٹل ووٹنگ کے خلاف بھی نہیں ہیں، البتہ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا استعمال ایسے ہو جس پر لوگوں کا اعتماد ہو جائے۔ اس وقت لوگوں کا اعتماد سرکاری اداروں پر ختم ہے، نہ عدالت پر اعتماد ہے، نہ مقننہ پر اعتماد ہے، نہ نیب پر اعتماد ہے، نہ FIA پر اعتماد ہے، نہ FBR پر اعتماد ہے، نہ حکومت پر اعتماد ہے۔ ایک زبردست بے اعتمادی کے ماحول میں اور پولرائزیشن کے ماحول میں آپ کو وہی اقدام اور قدم اٹھانا پڑے گا جس پر پاکستان کی عوام کا 100% نہ ہو تو ایک اکثریت اس پر اعتماد کریں۔ اس سے پہلے PTI نے 2/3 اکثریت کا کہا اور تبدیلی لانا چاہتے تھے، مگر 2/3 اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا صورتحال ہوئی۔ اب ان دنوں میں بلکہ بہت زیادہ سن رہی ہوں، مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں 2/3 اکثریت ملنی چاہیے تاکہ ہم مطلب بادشاہ ہوں وہاں کے۔ فرض کریں اگر جماعت اسلامی، ڈو یو تھنک کہ آپ 2/3 اکثریت لے کے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ جو ادارے پیچھے سے کنٹرول کر رہے ہیں اگر وہ آپ کو نہ آنے دیں گے تو کیا ری ایکشن ہوگا؟ یعنی جو انسان کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے اس کو اتنی اکثریت آنے ہی نہیں دیتی۔ تو تعین میں تبدیلی کے لیے یقیناً 2/3 اکثریت تو ضروری ہے، لیکن اس وقت اس آئین میں ان حکومتوں کو جو اختیارات حاصل تھے، انہوں نے ان اختیارات کا بھی 100% غلط استعمال کیا، میرٹ کے وائلیشن کی۔ اور پیپلز پارٹی کی حکومت، مسلم لیگ کی حکومت یا PTI کی حکومت، یہ برائے نام پارٹیوں کی حکومت تھی۔ اصل میں یہ تینوں حکومتیں مافیاز کی حکومت تھی، شوگر مافیا، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، ڈیزل مافیا، حتیٰ کہ پیاز مافیا۔ اور اگر یہاں دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور دوائیوں کی قلت ہوئی تو پتہ چلا کہ خود وزیر صحت اس میں انوالو ہے۔ یہاں شوگر کی قلت ہوئی، یعنی اس کا اسمگلنگ میں اضافہ ہوا، قیمتوں میں اضافہ ہوا تو پتہ چلا کہ تجارت کا وزیر اس میں انوالو ہے۔ تو یہ جو تینوں پارٹیوں کا آپ نام لیتے ہیں، اس میں بہت طاقتور پاکستان کے مافیاز اس پر مسلط ہے، ان تینوں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ ان مافیاز کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں۔ مثال میں ایک پیش کروں کہ اس وقت یعنی کاشتکار سے حکومت 300 روپے فی من گنا خریدتی ہے اور ایک من میں تقریباً 5 کلو شوگر چینی بنتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اگر 1 کلو پر اوسطاً تقریباً 50 روپے خرچ آتا ہے ایک شوگر مل کا، اس سے بھی کم آتا ہے، تو کہ یہ جائز ہے کہ آپ 10 کے بجائے 20 کے بجائے 40 کے بجائے 50 کے بجائے 200 روپے فی کلو فروخت کرنا شروع کر لے اور پھر ڈم کر لے، پھر مصنوعی قلت پیدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا نا جی پاکستان میں، تو ہم اپنے اوپر اس لیے اعتماد کرتے ہیں اللہ کی ذات کے بعد کہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ شوگر اور لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا اور اس طرح یہ بلائیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یہ اژدہائیں ہمارے پارٹی میں نہیں ہیں، یہی سانپ اور بچھو ہمارے جیبوں میں نہیں ہے۔
ان لیڈروں کے ساتھ یہی لوگ ہوتے ہیں، تبھی تو بعد میں روتے ہیں کہ ہم یہ بھی کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، یہ بھی کرنا، اس لیے کہ ایک تو ان کے اپنی پارٹیوں میں ڈسپلن نہیں ہے، ان کے اپنی پارٹیوں میں احتساب نہیں ہے، ان کے اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، اور جو بھی ان پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو پارٹی کے اختیار، حتیٰ کہ جو ٹکٹ بھی جاری کرتے ہیں وہ بھی کردار اور اخلاق اور کارکردگی کی بنیاد پر نہیں، اس بنیاد پر جاری کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ الیکشن جیتنے کے لیے 1 ارب روپیہ ہے یا نہیں ہے۔ خود مجھے پارٹی لیڈروں نے کہا کہ ہم یہی شورٹی لیتے ہیں کہ کیا الیکشن ڈے کے لیے آپ کے ساتھ 60 کروڑ روپیہ ہے یا نہیں ہے۔ تو جو آدمی الیکشن ڈے پر 60 کروڑ روپیہ لگائیں، وہ جب ممبر بنتا ہے تو اللہ کے لیے وقت نہیں گزارتا ہے، وہ اپنے اس 60 کروڑ کو پہلے دن اور 60 کو 120 میں اور 120 کو پھر 520 میں اور 520 کو اربوں میں اور ٹریلین میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو میری بہن یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو یہ موقع ملتا ہے تو ہم اختیارات کا ایکسرسائز بھی جانتے ہیں، وسائل کا منصفانہ تقسیم بھی جانتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بے انتہا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت اور منظم لوگ بھی موجود ہیں جن کا اپنا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، نہ خاندانی ایجنڈا ہے، نہ اپنے گھر کے شہزادوں اور شہزادیوں کا کوئی ایجنڈا ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ صرف اور صرف پاکستان کی ترقی اور اس ملک کو دنیا کے لیے ایک ماڈل، نمونہ اور مینار نور بنانا۔ بہت زبردست آپ نے بات کی سر۔ بہت سے لوگ جماعت اسلامی کو پسند بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے الیکشنز کو اور الٹیمیٹ ریزلٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، انہوں نے جناب الطاف حسین صاحب کو بھی حق دیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی، مسلم لیگ کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، اینڈ میں نے اپنی ہوش سے پہلے بھی کبھی بھی نہیں سنا کہ انہوں نے جماعت اسلامی کو آنے دیا۔ کیا ان کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی ایمانداری کی وجہ سے they will never give you a chance، یا کیسے یہ تبدیلی آئے گی کہ جماعت اسلامی کو اکثریت ملے اور مطلب چلو جی 2/3 نہیں 1/3 سیٹیں ہی مل جائیں؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا ایک تو خیال ہے کہ یہ لوگ جب آئیں گے تو یہ قانون اور ضابطے اور آئین کے مطابق چلیں گے، اور ان لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ آئین کی پاسداری ہو، قانون کی حکمرانی ہو۔ یہ یہی چاہتے ہیں کہ فلاں حلقے میں فلاں صاحب ہے اور فلاں چودھری ہے اور فلاں خان ہے، پھر ان کی کمزوریاں ان کو معلوم ہے، ان کا غبن، ان کی کرپشن، ان کے شوگر مل کے معاملات، ان کے کارخانوں کے معاملات، ان کی بجلی کا بل ادا نہ کرنے کے معاملات، اغوا برائے تاوان، یہ سارے فائل ان کے ساتھ پڑے ہیں۔ تو ایک ایسا انسان جو اخلاق اور کردار کے لحاظ سے دغلا پن کا شکار ہو، وہ زیادہ یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری مٹھی میں رہیں گے۔ ایسے لوگ جس کا نہ کوئی فائل ہے، نہ کسی قرضہ لے کر اس کو ہڑپ کرنے میں ملوث ہے، جن کا نام نیب میں نہیں ہے، توشہ خانہ میں نہیں ہے، پاناما لیکس میں نہیں ہے، پنڈورا باکس میں نہیں ہے، جس کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ بس پاکستان، اول بھی پاکستان اور آخر بھی پاکستان، ایک یاد۔ دوسری بات، ان کا ہمارے بارے میں خیال ہے کہ امریکہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اب تک ان کا عقیدہ اللہ اور رسول سے زیادہ اس پر ہے کہ اگر امریکہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے تو ہم رہیں گے، اگر امریکہ نے ہمارا سپورٹ اور سہارا چھوڑ دیا تو ہم دڑام سے گر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امریکہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور اس زمین کو پرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، سمندروں کو چلایا ہے، لوہے کو سخت بنایا ہے، پانی کو نرم بنایا ہے، پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشی ہے، نمک کو کڑوا بنایا ہے، شہد کو میٹھا بنایا ہے، اور جس کے پاک نام پر یہ پاکستان بنا ہے، باوجود اس کے کہ انگریزوں کی بہت بڑی اکثریت تھی، پھر ہندوؤں کی اکثریت تھی، لیکن پھر بھی پاکستان بن گیا۔ پھر جس اللہ نے پاکستان کو 60 سالوں میں ایٹمی پاور بنایا، اور جہاں 65% نوجوان ہیں، تو میرے خیال میں اتنے ایسی رچ قوم کو، بہادر قوم کو، خوددار قوم کو اور بے شمار وسائل رکھنے والی قوم کو امریکہ کی سرپرستی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرا اپنا علم نہیں، میرا مشاہدہ ہے۔ مجھے ورلڈ بینک کے نائب صدر نے خود کہا ہے کہ ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، یہ
کسی کو اتنا ترقی نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو. وہ اتنا ہی اس کو رکھتے ہیں کہ جس طرح گاڑی کا مالک اپنے گدے کو اتنا ہی چارہ دیتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے اور کل اس کی گاڑی کو کھینچے، اس کے کام آئے. نہ گدے کو باپ بناتا ہے، نہ گدے کو بھائی بناتا ہے، نہ گدے کو دوست بناتا ہے. تو اس نے مجھے خود کہا، ورلڈ بینک کے نائب صدر تھی، جاپانی تھی، میکو میشومیزی تھی، شوکت عزیز وزیر اعظم تھے، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ موجود تھے. میں نے جب ان کے ساتھ ڈسکشن شروع کی تو اس نے کہا کہ ورلڈ بینک IMF کسی کو اتنا ترقی نہیں دیتا ہے کہ اس کا باپ بن جائے یا اس کا دوست بن جائے یا اس کا بھائی بن جائے. پھر جاپان کی مثال اس نے اس لیے دی کہ وہ جاپان کے رہنے والی تھی کہ جاپان بھی 1945 میں تباہ ہوا، ہیروشیما اور ناگاساکی جل گیا. 8:15 بجے 1945 اس پر ایٹم بم امریکہ نے استعمال کیا، ہم شکست کھا گئے، اور پھر باہر کی دنیا آ کر جہازوں میں روٹی کے ٹکڑے ہمارے اوپر پھینکتے رہے، ہم اس کو لیتے رہے، لیکن ہم اپنی پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. ہم نے قرضوں کا سہارا اور خیرات اور صدقات کی بجائے محنت کا راستہ اپنایا. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو راستہ ہے وہ محنت کا ہے، وہ اپنی اوپر اعتماد کا ہے، وہ اس کلمے پر اعتماد ہے جس کے نام پر پاکستان بنا، اور اپنی قوم پر اعتماد ہے. ہماری اتنے کروڑ سے زیادہ کی تعداد میں اوورسیز پاکستانی ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں ایک فائنانس کے طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ آپ لاکھ کہے کہ IMF سے قرضہ لے کر ہم آگے جائیں گے، 23 بار ہم نے قرضہ لیا، ہم آگے نہیں گئے، ہم مسلسل پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں اس وقت بھی IMF اور ورلڈ بینک کے ہتھ کڑیاں ہیں. ان ہتھ کڑیوں کو اگر کوئی توڑ سکتی ہے تو اس قوم، اس جماعت کا نام جماعت اسلامی پاکستان ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. میرا سر ایک سوال ہے کہ امریکہ کے سفیر جب آتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو پوزیشن میں گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو تو ملے سو ملے، مگر وہ اپوزیشن سے خاص طور پہ ملنے جاتے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. کیا وہ آپ کو بھی ملتے ہیں؟ بیکاز دے سی کہ ویئر دا پوٹینشیل از، کون ان کو فالو کر سکتا ہے. تو یہ جو مختلف سفیر ہیں اور ڈیلیگیشنز ہیں، عرض کروں کہ امریکہ کی شروع ہی سے یہ پالیسی ہے بہن کہ حکومت کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھو اور اپوزیشن کو بھی اپنی مرضی کے مطابق اپوزیشن لاؤ، اور کسی اور کو آگے آنے کا موقع نہ دے جو آپ کو پسند نہ ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ان کے زیر اثر جمہوری ممالک ہے تو وہ صرف حکومت کو مٹی میں نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ اپوزیشن کو بھی. اور ہمارے بارے میں یعنی خود ایک ذمہ دار ملک کے سفیر نے مجھے خود بتایا کہ ہمیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سے قرضہ لیں گے، ہمارا کلچر اپنائیں گے، ہماری پالیسیوں پر چلیں گے. ہمیں آپ سے اس لیے مسئلہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری اس سودی نظام کے مقابلے میں متبادل معاشی نظام موجود ہے، آپ کے ساتھ ہمارے اس سیاسی کلچر کے مقابلے میں ایک متبادل سیاسی کلچر موجود ہے. اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ ہم نے 1000 سال اس دنیا پر حکومت کی ہے اور خلافت رہی ہے، ان کے اچھے تجربات. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ایک دوست آ جائے، دوسرا دوست آ جائے، لیکن جماعت اسلامی کا مسئلہ اس لیے مختلف ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں ایک متبادل نظام کی طور پر ایک بہت بڑا ویژن موجود ہے. میں نے ان سے یہی کہا کہ جماعت اسلامی آئے گی تو یہ پورا خطہ پرامن ہوگا، اس لیے کہ جماعت اسلامی بلیو کرتی ہے امن پر، اور امن ہو تو ہمارا دلیل لوگ سنیں گے. امن نہ ہو اور جنگ ہو اور توپ اور ٹینک اور بارود کی آگ اور گن گرج ہو تو اس میں لوگ قرآن کی بات کو، حدیث کی بات کو، دلیل کی بات کو، ریئلٹی کو دیکھنے کے بجائے اور سننے کے بجائے اسی ماحول میں وہ ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں. میں نے کہا پہلا کام تو امن ہے، اور یہ امن اس معاشرے میں اور اس پوری ریجن میں جماعت اسلامی قائم کر سکتی ہے. پھر میں نے کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی، اس لیے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے خاندانوں کی بالادستی،
اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کے بالادستی، جماعت اسلامی آئے گی تو قانون کے بالادستی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے اپنے ہاں کوئی شہزادہ یا شہزادی نہیں ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے حقیقی جمہوری عمل، چونکہ جماعت اسلامی کا اپنا اندر باطن میں جمہوری کلچر موجود ہے، تو اگر ہم آئیں گے تو اس پوری ریجن میں جمہوریت کو اور تقویت ملے گی، ہر انسان کو آزادی ملے گی، اور خاص کر غیر مسلموں کو، پاکستانی برادری اقلیتوں کو 100% حقوق ملیں گے، تحفظ، تعلیم، روزگار، ڈگنیٹی اور عزت ان کو ملے گی۔ میں نے ان سے یہی پوچھا کہ اب آپ کو امن چاہیے یا نہیں چاہیے، قانون کی بالادستی چاہیے یا نہیں چاہیے، حقیقی جمہوریت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر یہ چاہیے تو پھر بہترین آپشن اس پوری ریجن میں جماعت اسلامی ہے۔ ہمیں جہاں بھی موقع ملا ہم نے ڈیلیور کیا، آج تک ہمارے دامن پر کرپشن کا کوئی دبا داغ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک حقیقی ترقی پسند جمہوری اور حقیقی اسلامی جماعت ہے۔ یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اس پوری ریجن میں امن کے خاطر اور جمہوری کلچر کے خاطر۔ بہرحال ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، ہم چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے، ایک دن ہمیں ضرور کامیابی ملے گی، ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے، ہم پر امید ہے۔ اللہ میرا سر سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ کے ساتھ یہ ہے، کے پی کے نے بڑی قیمت چکائی، اور اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو جو بیرونی فاتح بھی جی آئے تھے تو ان کو سب سے زیادہ جو مدافعت ملی تھی وہ پشاور کی طرف سے، کے پی کے کی طرف سے ملی تھی۔ آج میں دیکھتی ہوں کہ جتنی دہشت گردی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، وہ کے پی کے سائٹ پہ بہت زیادہ ہے۔ کیا ایجنسیز کے پی کے کو سنب کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ کیونکہ میں ادروائز کل پرسوں دیکھ رہی تھی کہ کے پی کے نے بجلی کا توڑ سب سے پہلا، تقریباً 200 دیہات ہیں، آئی اسٹل ہیو دا ڈیٹا ود می، کہ خیبر پختونخوا نے 58,000 آف گریڈ ہاؤس ہولڈ 20 ولیجز کے بیچ میں انہوں نے سولر پاور لگائے ہیں۔ تو کیا ہماری اپنی کوئی ایجنسیز ہیں جو کے پی کے کو سنب کرنے کے لیے دہشت گردی وہاں کروا رہی ہیں، یا بیرونی طاقتیں ہمارے کے پی کے کی جو غیور پٹھان قوم ہے ان کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے وہاں پر دہشت گردی زیادہ کرتی ہے، اور ہماری انٹیلیجنس آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس کیوں اس پہ خاطر خواہ کام نہیں کر رہی؟ پہلی بات ہم یہاں سے آغاز کریں گے کہ یہ فرض ہے ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا کہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرے، اس کا نیٹ ورک معلوم کرے، اس کا نیٹ ورک توڑ لے، اور بجائے اس کے کہ دھماکہ ہونے کے بعد وہاں رونا دھونا شروع کر لے، اس کے بعد تلاشیاں لے لے، اس کے بعد چیک پوسٹ قائم کر لے، وہاں لوگوں کو تنگ کر لے، تو اس کا پہلا فرض یہی ہے کہ واقعہ ہونے سے قبل انٹیلیجنس اداروں کا کوئی اور کام نہیں ہے، وہ تو اسکول میں پڑھاتا تو نہیں ہے، نہ ہاسپٹل میں آپریشن کرتے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے کہ ملک اور قوم کے خاطر جو بھی سازشیں ہوں قبل از وقت ان کا معلومات کرنا اور ان کو ناکام بنانا، ان سے عوام کو آگاہ کرنا۔ اگر مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اب تک تو ہمارے یہ ادارے اپنے بہترین مہارت کے دعووں کے ساتھ اور اپنی صلاحیت کے بے انتہا دعووں کے ساتھ ناکام ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ تباہی اور بربادی ہمارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی ہوئی ہے۔ لوگ یہاں روز مرتے ہیں، روز یہاں دھماکے ہوتے ہیں، اور سویلین بھی اور ہمارے سرکاری لوگ بھی، پولیس بھی، فوج کے لوگ بھی، باقی اداروں کے لوگ بھی، وہ مسلسل ان دھماکوں میں شہید ہوتے ہیں۔ کل بھی ہمارے پشاور میں دھماکہ ہوا ہے، ایک آئی ڈی کے نتیجے میں کئی ہمارے لوگ زخمی اور شہید ہو گئے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پر بالکل یکسو ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی تخریب کاری ہیں اس کے پش پہ ہمارے دشمنوں کا ہاتھ ہے، اور خاص کر انڈیا جس نے کبھی پاکستان کی جغرافیہ کو بھی قبول نہیں کیا ہے، نظریہ کو بھی قبول نہیں کیا ہے، اور پھر وہ تمام لوگ جنہوں نے مل کر افغانستان پر قبضہ کیا اور اس کو زبردست شرمندگی اور رسوائی کے ساتھ اس خطے سے جانا پڑا، اب ان کا ہدف بھی پاکستان ہے۔ لیبیا کو انہوں نے ہٹ کیا، انہوں نے شام کو ہٹ کیا، عراق کو ہٹ کیا، یمن کو ہٹ کیا، اور افغانستان کو، اور اس کے بعد ان کے نظریں
پاکستان پر اس لیے ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، پاکستان عالم اسلام کی امامت کر سکتا ہے، پاکستان ایک انتہائی اہم محل حقوق رکھتا ہے، پاکستان میں 65% نوجوان ہیں، پاکستان سونا، چاندی، تیل اور کوئلہ سے مالا مال ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اگر اچھی حکومت اور اچھی قیادت مل جائے، آپ یقین کریں یہ 8 ارب انسانوں کو لیڈ کر سکتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ قرآن کی صورت میں ایک روشنی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کی پوری شریعت موجود ہے، تو ہمارے ساتھ انسانیت کے لیے ایک زبردست انقلابی پروگرام ہے۔ ہم دنیا کی امامت اور قیادت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پاکستان کو اچھی قیادت اور ایک منظم حکومت اور ایک ایسا پروگرام جو ذاتی فوائد اور خاندانی فوائد اور پارٹی فائدے کے لیے نہ ہو، وہ ساری انسانیت کے لیے ہو اور پاکستان کے لیے ہو، یہ ناگزیر ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ وہ ملک ہے جو قرآن اور حدیث جس کا مینول آف لائف ہے، مگر عاشر عظیم میرے پروگرام میں تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو بھی امیر آدمی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے، وہ تو بچ کے نکل جاتا ہے، مگر جزا اور سزا، خاص طور پہ سزا جو ہے نا، وہ صرف غریب آدمی کے لیے رہ جاتی ہے۔ پاکستان میں احتساب کا جب آپ نام لیتے ہیں، ہمارے اپنے ادارے ملے ہوئے ہیں ہر طرح کی کرپشن کے لیے، اور یقیناً احتساب ہونا چاہیے، مگر بہت سارے ایسے نام بھی ہیں جو پیچھے سے ڈوریاں ہلانے والے تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان جرنیلز کا بھی احتساب ہوگا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غدر کیا، زیادتی کی، پیسہ لوٹا، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی، ملک کے معاملات کے بیچ میں سودا بازی کی اپنے ذاتی مفادات کے لیے؟ اگر احتساب ہو تو میں چاہتی ہوں کہ ان عمرا کا، ان شرفا کا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غدر کیا، جس میں جرنیلز بھی آتے ہیں، وہ ماورا نہیں ہے، کیا ان کا بھی احتساب ہوگا؟ موجودہ نظام میں جرنیل کا احتساب بھی نہیں ہو سکتا ہے، کسی جج کا احتساب بھی نہیں ہو سکتا ہے، وی آئی پی کا احتساب نہیں ہے، ان کے سامنے تمام ادارے بے بس ہے۔ یہاں بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ احتساب قانون یہ صرف اور صرف عام پاکستانی کے لیے ہے، بڑے لوگوں کے لیے نہ نیب ہے، نہ عدالتیں ہیں، نہ کوئی اور نظام ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ پاکستان میں احتساب ہوگا تو سب کا ہوگا، انصاف ہو سب کے لیے، احتساب ہو سب کا، تعلیم ہو سب کے لیے، گھر ہو سب کے لیے، روزگار ہو سب کے لیے، اور یہ تب ممکن ہے جب پاکستان میں قانون اور آئین کے بالادستی ہو۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کروں گا جو ہمارے ایک شاعر نے کہا ہے کہ امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو، جہاں پھول خوشی کے کھلتے ہو اور موسم سارے ملتے ہو، جہاں رنگ اور نور برستے ہو اور سارے ہنستے بستے ہو۔ امید ہے ایسی بستی کی جہاں ظلم کا بازار نہ ہو، جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، جہاں دہشت کا بازار نہ ہو، جینا جہاں دشوار نہ ہو، موت جہاں ارزان نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، دل سب کا سب سے صاف ملے، ایک آس ہے ایسی بستی ہو، کاش یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو۔ بہت شکریہ جناب سراج الحق صاحب۔ میں جماعت اسلامی کے بارے میں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ جتنے امیر آئے انہوں نے دینی کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے اوپر مہارت حاصل کی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اس ملک کی قسمت کبھی نہ کبھی تو ضرور بدلی جائے گی۔ سر مجھے پتہ ہے آپ بہت مصروف ہیں، ٹائم دینے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی ضرور، تب تک اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔ You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.